Inshallah, the closer that we sit to the front, inshallah, the more benefit we will gain, and also it will inspire, and Allah subhanahu wa ta'ala will open the hearts of the speaker as well. So inshallah, our brothers are kind of requested to move to the front of the Jamaat, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وروى الإمام أبو نعيم في فضائل القرآن عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل العبادة وقراءة القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salutations and durood sharif and peace and blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the ability and the tawfiq. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. The tawfiq and the ability we are given is only by Allah subhanahu wa ta'ala. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to take part in this gathering. Alhamdulillah, many gatherings take place around the world, around the country, but the gatherings that are directly linked to the Quran Sharif is the best of gatherings. As if Ibn Kathir rahmatullahi alayhi explains that when the Quran touches the paper, that paper becomes valuable. The malaika who reveal the Quran becomes more honorable and respected. Like this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upon whom the Quran is revealed, the month of Quran in which the Quran was revealed. Like this, when we are in this gathering where the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala directly related to, linked to the Quran Sharif, definitely inshallah in this gathering, the malaika will be around us and the rahmah of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala will be descending upon us. And before we leave this gathering, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. Therefore, brothers are kindly requested to inshallah pay attention and listen carefully to the advices that is given by our great speakers. The first speaker, inshallah, we'll begin with is Dr. Mahmood Chandia Sahib. Many of us will know of many events that he has taken part and he has delivered many talks on various subjects and topics. Alhamdulillah, Dr. Sahib, he graduated from Darul Ulum Bari. Therefore, thereafter he also went to Egypt, Cairo, Al-Azhar Academy, and then thereafter gained a master's in Manchester University, and mashallah, he was professor there as well. And that's the worldly aspect. But inshallah, alhamdulillah, in the spiritual aspect, in our dini aspect, he's a senior lecturer of Hadith and Quran in HLC in the Mawlana Abdul Rahim Sahib's Academy in Bolton. And many efforts and work is done, Dr. Sahib has done in the work of the Mawlana Ismutullah rahmatullahi alayhi. Therefore, alhamdulillah, we are very grateful and we are thankful on behalf of the masjid and those who are listening through the receiver and through online streaming, that we're grateful that alhamdulillah Dr. Sahib is with us. And we are asking Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala accept his effort, accept his coming, and make it a means of bringing us closer to Allah subhanahu wa ta'ala and the Quran Sharif. Therefore, I request Dr. Sahib to come forward, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan tayyiban fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiy al-mustafa al-mujtaba salatan tatibu bihal qulub wa tukshafu bihal ghumum wal kurub وتغفر بها الذنوب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم جمع الثقلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا. وعن شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا فإن بيد الله فإن القرآن حبل الله وطرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مصنف أبي شيبة. Respected ulama, huffaz, memorizers of the Holy Quran, reciters of the Holy Quran, distinguished guests, brothers, and those brothers and sisters listening at home or on the road through alternative means and devices. I greet you all with the greetings of Islam. In the time that we have between now and Isha Salah, this particular gathering is devoted to reigniting within us our passion to engage with the Holy Quran. This is in reality not something that we need an event for. This should be part of our DNA. This should be our natural instinct to turn to the Quran, particularly in times of confusion. Those of you who read, i.e. read newspapers, watch news, or read news on your Sky app on your mobile, will be aware just last 10 days, this is a time which is openly being referred to as pervasively uncertain. This is the title in simple words. Very, very unsure what is happening. If we look at our political situation globally, it's uncertain, unstable. If we look at the Middle East, it's uncertain where we are going next. If we look at the other side of the world, Russia and Ukraine, it's uncertain where we are going. If we look at the economic relationship between European Union and America, it's uncertain where we are going. The world is going through a phase of such uncertainty. Yet at the same time, the world is also going through amazing progress. With the invent just 2 odd years ago, artificial intelligence. When ChatGPT came out, I remember when it first came out, just within 5-10 days, Masjid across the road, Nurul Islam had invited me, and that was the first time I spoke about ChatGPT and artificial intelligence. We are where we are today. But as a Muslim community, number one, what is our means of survival and sustaining, safeguarding, preserving our Iman, which is our crown jewels? No Iman, no ticket to paradise. No Iman, no meeting with Rasul alayhi salatu wasalam. No Iman, no meeting with our earlier generations who passed by before us. May Allah grant them all an exalted, lofty status. So how to safeguard our Iman in very challenging times. And more worryingly and concerningly should be our dua, Allah Rabbul Alameen safeguard the Iman of our younger generations. Even those with knowledge now are confused. One of the signs of the end of time is that the most intelligent one will be confused. If you follow the news, you will find expert after expert after expert coming and saying, particularly if you listen to Radio 4, in the morning, they will come and say, no idea what's going on. And that is an embarrassing statement to make. From a light of hadith, if you don't know, you don't know. That's a sign of your humility in knowledge. But as an expert in that field who's been in that field for many a year, and that is the consultancy and that is their livelihood, that's their bread and butter, it's a bit humiliating if you do not know where this is all going. In such a scenario, what is the guidance that Islam
Quran and Rasul alayhi salatu wasalam is providing for us. In the Quran and Hadith, Quran ayat and Hadith of Rasul alayhi salatu wasalam, we have two solutions. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Rabbul Alameen says, hold on firmly to the rope of Allah, I Quran, Kalamullah. Bayanul Quran, Hazrat Aqdas Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab Rahmatullahi Alayhi, to quote just one mufassir, one commentator, defines it as this is reference to the Quran. In Hadith, we have chapters which talk about the virtues of this ummah, of Nabi sallallahu alayhi wasallam, our virtues. And one of the virtues is that every other nation had a book of Allah. We have the actual speech of Allah, which is His part of His nature, His essence. This is Allah's words. Those who have been gifted Allah's words, it is indeed an amazing favor upon Allah. Allama Ibn Kasir rahmatullah alayhi, just Maulana just cited him, says, Man utiya al-Quran fayara ghayrahu khayran minhu faqad istasghara al-azim. He who has been given the Holy Quran, whether we have been given it by memory, we are hafiz, or we have been given the gift of the unable to read it looking inside. Man utiya al-Quran fayara ghayrahu khayran minhu. Then he looks at other people's wealth and their means and their quality of life and considers, I wish I had that, and forgets that Allah Rabbul Alameen has bestowed upon him the Quran. Then he has belittled something very, very amazing that Allah Rabbul Alameen, and great that Allah Rabbul Alameen has gifted us. So the first lesson that we need to understand is value what we have with us. We are that ummah chosen for the Quran. And all the heavy duty part, the nur of Allah within the Quran, Rasul alayhi salatu wassalam's pure heart took it. Today we read it and we don't think twice. So the first lesson we need to learn, we are that ummah. And Rasul alayhi salatu wassalam talks about the virtues of this ummah in hadith. And one of the virtues is Allah Rabbul Alameen has blessed us with the Holy Quran. That is an amazing thing. Which religion of the world stands up throughout the year and listens from one end to the other the revelation that they believe in? The Christians don't do it. The Jews don't do it. The Hindus don't do it. The Zoroastrians don't do it. No religion of the world does it. Allah Rabbul Alameen has blessed us with this. And then the youngsters' arguments, oh, we should perform 8 rakat, we should not be performing 20 rakat, is an absolute indication of where this mindset is going and confused. That same young person, brothers, will be in the gym for more than 2-3 hours, pumping the iron in. But when it comes to pumping the nur of Allah in because of the Quran, Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi, in a long hadith, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu states, on one occasion Rasul alayhi salatu wassalam said, Allah innaha satakunu fitna. Soon there will be fitna, trials and tribulations, very challenging times. Ali radiallahu ta'ala anhu, Allah raised his rank, said, Ya Rasulallah, mal makhraju minha. What is the saving route from this time of challenge? And he said, Quran. And after this is a long hadith, Imam Tirmizi rahmatullah alayhi narrates this is the Quran, wa hablullah al-mateen wa nuruh al-hakim, siratul mustaqim, ila akhir al-hadith. That this Quran is the nur of Allah. Hazrat Aqdas Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab rahmatullahi alayhi, in his tafsir Ashrafut Tafasir, there is an incident recorded where an alim went to Hazrat, and many ulama went to benefit from. He's from our akabir, our grandees, our pious predecessors who we turn to for guidance. And when in the Gujarati community at least, when our daughter got married or a sister got married, the parents would give her Bahishti Zevar and Quran as a gift.
And Allah Rabbul Alameen rained an immense amount of mercy upon his grave, that one Beheshti Zevar was there to make a female into an alima. Amazing, Allah Rabbul Alameen took work of him. Anyway, so Hazrat Aqdas Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab Rahmatullah Ali was asked a question by an alim, ke, Ya Sheikh, one of the virtues of Surah Yasin is he who recites it once, Allah Rabbul Alameen is willing to give him the reward of reciting the Holy Quran 7 times. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab corrected him, it's 10 times mentioned in the hadith. So he wanted to understand as an alim, a deeper level of understanding. Yes, one reward and punishment is in the possession of Allah Rabbul Alameen. We accept this. And Allah Rabbul Alameen, Quran says, Wallahu yudha'ifu liman yasha, He multiplies from whoever He wills. But what is the logical answer to this? How can we understand? Hazrat Maulana Qimul Ummat Sahab, Maulana Ashraf Ali Thanvi Sahab explained, said, listen, when you recite the Quran, Allah's noor is entering your heart. Because Hadith Imam Tirmizi Rahmatullah Alayhi says, wa nuruhul mubin. His manifest, his clear noor, spiritual illumination is entering your heart. That's why you're getting more energized. The Duracell effect on your strength, your ability to stand and listen to the Quran, engage in the Quran, listen to the Bayan, is coming through the Holy Quran. Hazrat Maulana explained, noor is entering. And that amount of noor by reciting Surah Yasin once cannot compare with reciting the whole Quran 10 times. Just like if that young man, back to our gym example, went to the gymnasium for 5-10 minutes, and another, his friend, went for 10 hours, who is going to benefit more? In the same way, this Quran is noor for us. And this noor is important for us to take in, particularly in times such as this. We are so blessed. As the hadith that I cited, that Hazrat Khuzai radiallahu ta'ala anhu says, bear glad tidings, take glad tidings, because the Quran is the rope of Allah. One end of that rope is in the possession of Allah. The other end of that rope is in your hands. Because in the hadith of Mishkat Sharif, that the Quran is hablum mamdudun minas sama'i ilal ardi. The Quran is, the Kalamullah is a rope that is dangling down from the heavens to the earth. So he catches onto it, he who misses out, misses out. So this is, Qutub al-Aqtab as the Shaykh Nawwarallahu Marqadahu in Tabligh Nisab also writes that your spiritual strength through zikr, through nawafil, and your spiritual strength gained through reciting the Holy Quran, there is no comparison. It's much stronger with the Holy Quran. So that person, if you're worried about your children going to university, going to college, staying away from home for jobs, etc., ask them to recite the Quran. Because Quran is that firm footing in life. Where you have a distance between oneself and the Quran, that's when the problems start. As this other part of the hadith says, that if you hold firmly onto the Quran, insha'Allah, lan tadillu ba'dahu abada. You will never, ever go astray. So in these times where we are so challenged, let me give you an example what I meant in the last 10 days. What the challenging times. Somebody stands up on a global level and says, I'm going to take Gaza. Not even going to buy it. I'm going to take it. A real estate deal. This is what we call it nowadays. A real estate deal where you're not offering any payment for it. Somebody else stands up and says, I'm going to have holiday packages going to the moon. Just like people went holiday packages going to Turkey, going to Spain, going to Dubai. Holiday packages now going to the moon. And do not be surprised in your lifetime if you have an offer on lastminute.com or Skyscanner where you have a deal to go to the moon. Do not be surprised. But even further than this, somebody else stands up in the last 10 days and says, I'm going to now have a colony on Mars. Nobody bats an eyelid anymore. In years before,
We were suspecting, did Neil Armstrong actually land on the moon? Now we take it for granted we're going to have a colony. Where is this world going? When this world has become so distant from the Holy Quran, from the words of Allah Rabbul Alameen, when it has forgotten that primary purpose of life was وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I've only created you to serve me. When we forget the primary purpose, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, what is on the earth, what is in the heavens belongs to Allah. We are fooled, we are deluded, we are deceived in this journey that we are on. This belongs to me and this belongs to me. We fight for this land in India, which we never seem to get. We fight for some other property after some deceased father, mother, uncle, aunt, brother, sister passes away. Then we fight over like rats over some property. Allah says, whatever is on the earth, whatever is in the heavens belongs to Allah. The real primary purpose of our life, that is where human beings are moving. To give you more evidence of this, if you take all the census data across the globe for the last 40 years, one of the questions in not all the census, a lot of the Western countries at least, because that country that exported Christianity to the world is UK. And it spread across Europe because Germany, Portugal, Spain, France, these countries conquered Africa, colonized it, took a lot of its riches, minerals. Some of the agreements that were done many years ago are still in place now. That's why those countries, Africa is a very rich nation. That's why they still can't come up. And as a result of those countries which exported Christianity to the world, this was called muscular Christianity in those days. This is the history of Christianity, muscular Christianity. You will believe it. This is why in Africa, in the slave trade, many of the African brothers who were Muslim, Rasul alayhi salatu wasalam and his companions traveled to Africa. Islam entered through Africa, through the slave trade connections, through business, through battles from different areas. But Islam was moved out as the slave trade started. This is why those of you who will have read about Malcolm X in your history lessons will know, why did he call himself X? He didn't know his surname. He knew he had a Muslim background. But then he became Christian. Then he became Muhammad Ali Jah follower, Nation of Islam. Then he accepted the real Islam. In this cycle that is happening in these same countries, I said, look at the census data, people are moving away from religion, moving away from Christianity, moving away from La ilaha illallah. This is why we see the confusion in the world that we are seeing. Whether we see economically, 1% of the world has more than 50%, owns more than 50% of the earth. Exploitation, blatant exploitation. Where you have data banks operating now. You will have seen only 2-3 weeks ago when Mr. Trump came back into power, there was a gathering of people, and in one room you had people worth more than $100 billion fighting over opening a AI data bank. What is a data bank? The Quran says, هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. This is your record of deeds that will speak with the truth. And we were writing. One of the inventions that you will see, not too in the distant future, that each of us may well have, like you have Siri today on your phone, like you have that gadget that some people have in their houses, of Alexa. Each one may well have something called an AI bot, personal secretary, in my simple Blackburn Road English. Personal secretary. Now, this will be a masla coming for the Muftiyane Kiram. Just like we have CCTVs now everywhere, and the police will ask for the CCTV if there's an incident. Your AI bot will testify against you, what you've been doing. That AI bot will be a better witness in court than CCTV. Is that testimony acceptable or not acceptable? Are you going to remain friends with your AI bot after testifying against you or not? This is the world that we're going into, brothers.
This is the world that young kids are being raised. I will guarantee you, they are more IT savvy than the elder generation. But that is the confusion that they're coming in. The only key for safety and salvation is the Quran. That doesn't mean to say we all become Ahlul Quran, the people of the Quran. The Quran cannot be understood without the Hadith. And the Hadith needs to be understood with the help of the Fuqaha. Our learning pattern, our learning framework as set by our Mashayikh, our elders, our predecessors, going all the way back to Shah Waliullah, Rahmatullahi alayh, all the way back to Hazrat Shaykh Nawarallahu Marqadahu, and beyond, all our Mashayikh set out, all followed that. Each one was Ashika Rasul. Each one recited the Quran. Because that Quran is, the Hadith is saying, it's a rope dangling down. Do we have time to get onto that rope? Let me give you an example of the power of one Hafiz. One Hafiz. One of the more popular destinations for newlyweds now, honeymoon destination, is a route, if they're going from UK, Manchester, London, Gatwick, Dubai, and Dubai to Maldives. And Maldives maybe on to Bali. Maldives is one of the smallest countries of the world. It's not a country, it's a set of islands. More than 1,000 islands. Ibn Battuta, rahmatullahi alayh, was a Muslim traveler of the 13th century. Before him was Ibn Jubair of the 12th century. Before him was Zhen Su, a Chinese traveler. But nobody will know about them, those three. The only traveler we will have heard of is Marco Polo, because we studied about Marco Polo in school. This Chinese traveler traveled about 20,000 miles in today's working out. Allama ibn Battuta writes in his Rihla, he traveled for 30 years. And he traveled the equivalent in today's mileage, 40 countries. Traveled the equivalent of about 75,000 miles. Can you imagine how many air miles we're going to get for 70,000 miles? Can you imagine how many bonus points you're going to get if you're paying with AMX card? So that's how our brain works. The material benefit behind this. But Ibn Battuta writes that when I landed in Maldives Islands, this was a set of islands, this was a Buddhist territory. And one of the ill practices that I saw, I was living with this elderly lady. She had certain huts that she had, so I was living in one of the huts. And he was of Maliki fiqh. Ibn Jubair, by the way, who I also mentioned, he was an Andalusian scholar, i.e. modern day Portugal and Spain. He traveled the world as well. So Ibn Battuta said, one day I came back and there was a lot of commotion. And I asked, what's the problem here? He says, this lady has to sacrifice her daughter. She only has one daughter. So why does she have to sacrifice? Because once a month, on the coast, we have this Buddhkhana, i.e. a temple. And at this temple, we have this great big massive vessel coming in, which is full of lanterns and everything, which looks like a bit of a jinni. And we have to keep that monster happy from the sea. We have to sacrifice one of our daughters. So everybody draws lots. Quran does it. Draws lots. And whoever's lot number comes out, that family has to sacrifice their princess of the house, their daughter. So this is now this lady's turn now. She only has one daughter, and she looks after her, and she's going to lose her daughter. Ibn Battuta writes this story there was a traveler there who had, in that time, he'd heard this story. So by Abul Barakat al-Barbari. Berbers were that people who were in North African belt, who met some of the companions and accepted Islam. Al-Maghribi.
And he was there at that time. So Ibn Battuta is being told this story, who's relaying it to the world from his travels. And he dictated his travel log. If you read Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahib, who's visited 85 plus countries of the world, mashallah, Allah grant him a long life. If you read his travel log, you'll find out what the modern world is like. And many others who write. So Abul Barakat al-Barbari says, I will sit in that temple on behalf of your daughter. Now, this is what we call in Gujarati, Gher Beti Ganga Abi Gayi. Because we've got somebody who wants to be the sacrificial lamb here. They said, okay. So he went in there. Hafiz of the Quran, Abul Barakat al-Barbari, al-Maghribi, recited the Quran all night. All night. In the morning, when they went, they were expecting, just like they expected their daughters, their dignity had gone, and there was a bloodbath there. The young girl was killed. They were expecting him to be killed and murdered. He was there still reciting the Quran. Had not slept all night, recited the Quran. They were absolutely amazed. This story was related to the ruler. And when the ruler found out, came to meet him. So what did you do? So recited the Quran. So tell us more about this Quran. So you accept Islam. This is the power of one Hafiz who is firm on his recital. Because that Quran, I said, one thing that the Quran has is, it is a wasila for taqarrub ilallah. Means to become closer to Allah Rabbul Alameen. And when it enters into your heart, that nur is there, nothing will fade you. Nothing will faze you. Inshallah. Abul Barakat al-Maghribi says, you all accept Islam? I said, no. You stay with us another month. You do the same thing for the next month. If you then survive, we will accept Islam. Allahu Akbar. This man was a genius. He said, Islam is not conditional. That I do A and you do Islam B. No. You come in through your own choice. And he basically did what Rasul alayhi salatu wasalam did. He won people's heart through his behavior and his interaction, social interaction. Abul Barakat al-Barbari al-Maghribi stayed with them for another month. Within that month, that ruler had accepted Islam. His wives had accepted Islam. His children had accepted Islam. And many others of this area that we today call the Maldives Islands had accepted Islam. Others were still a bit doubtful. Next month came, he went to the temple again at night. On that occasion, the ship came and went. And he's there in the morning, found to be reciting the Quran. And he says, what were you doing? He said, I'm just reciting the Quran. And he began to teach these island people Quran, and this is how Islam spread there. All that island became Muslim. Today, those of you who may have children or grandchildren who go to Maldives Islands for their honeymoon, I'm not saying don't go for a honeymoon, I'm saying at least go and find out this history. This is a great sheikh at whose hands all of those islands became Muslim, and until today, if you check on the UN list, it is a Muslim country. The barakah of one Hafiz. Barakah of one Hafiz. If that Hafiz Sahib has taken 2 minutes more, had 2 mistakes more one day than the previous day, we have a problem with this. If that Hafiz Sahib is reciting the Holy Quran in a way that every word, I remember those Taraweehs, many of you may well know, when Hafiz Sahib was reciting, we could not discern what one word to the next was. MashaAllah, Allah has blessed us now. We are getting so many huffaz and so many clear recitation. 1 month of the of the year where we get to listen to the words of Allah. This is our key to not being confused in an age of confusion. So the one thing that the Quran is offering is taqarrub ilallah. That is a means to become closer to Allah, i.e. our heart becoming closer to Allah. And the other lesson it is offering, wala tafarraqu. If we stick and adhere and follow the Quran, inshallah, there will not be internal disunity.
Our disunity today, as a result of which other people just pluck us apart, is because we are not abiding by the lessons of the Quran and Hadith. We have forgot our legacy. We are that community. By the way, Islam is perhaps the most progressive religion of the world. Let me prove it to you why. These ulama who are sat here and those who have studied in Darul Ulooms will have studied Kitabul Buyu, Kitabul Muzara, Kitabul Musaqat, Kitabul Mukhabara, Kitabul Muhaqala. All these are agricultural rules. We used to pay zakat in India from what was growing from the ground, or what was growing on the trees, or how many animals we had, whether we had camels, whether we had middle-sized cows, whether we had lamb and sheep. How were these rules and regulations decided on if we weren't progressive? How were we able to, if you go on YouTube, you will find how in the Andalusian times we were able to pump water from ground level up to mountains, the other way around. But the fact of the matter is, we lost our education system and we lost our connection with the Holy Quran. This is why it's absolutely necessary that Asr to Maghrib, there should not be a Quran lying around. I remember a time in Bolton Tayyiba Masjid where you would struggle to find the Quran. But our connection, especially the younger connection, when their fathers pass away, they are sat there crying their eyes out. And this is a live situation that I have said. This is many years ago now. I've been sat next to this young man who's lost his father, and I'm trying to comfort him. And I said to him, young man, perhaps if you read the Quran, Allah Rabbul Alameen will give comfort to you. And keep on reciting the Quran and fix maybe half a juz, a juz. And he started more crying. So I saw something's not right here. So I said, maybe I should speak to him with him in private, which I did. I calmed him down, managed to calm him down. And I said, what's the problem here? He says, Maulana Sahib, I forgot how to recite the Quran. That father, that mother, who in rainy days of UK and snow, you will know what the snow was like before, those of you who were here in 70s and 80s, that stayed outside in the cold so that that child can learn how to perform salat, give the azan, do his own recital and recite after me. Many kids don't know how to perform salatul janazah over their parents, or recite the Holy Quran, or recite Surah Yasin. Allahu Akbar. Stick within Qul Huwallah, and that's because that's autopilot. But forgot how to recite the Quran. This is a great warning within Hadith, that we forget how to recite the Quran. Allahu Akbar. Allah safeguard us. Allah safeguard us. It's so easy now. We have phones. Ideally, we should be having the Mus'haf in front of us. We have Quran on the phone. There is no excuse not to engage in reciting the Quran, listening to the Quran, studying the Quran, acting upon the Quran. The Quran in this day and age is more needed than anything else. It's our injection to keep ourselves and our youngsters on the straight path. Rasul alayhi salatu wassalam gave dua to Abdullah ibn Abbas with two duas. He gave him dua on different occasions. I don't have the time to go through in detail. Oh Allah, grant him knowledge of the book. Which one of us, when we raise our hands for our children, oh Allah, grant him knowledge of the book? Because if he has knowledge of the book, i.e. Quran, inshallah he will not go astray. The hadith is saying, Tamassaku bihi, lan tadillu ba'dahu abada. You will never go astray if you have knowledge of the book. Rasul alayhi salatu wasalam said, Taraktu fikum wa'izayn. I'm leaving behind you two things, Quran and hadith. If you follow them, you will never ever go astray. So Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu got this dua, oh Allah, grant him knowledge of the book. Got another dua because he did something which Rasul alayhi salatu wasalam was so happy with, gave him another dua, Allahumma faqihhu fid deen, Allah grant him a deep understanding of religion. And in another riwayah we have Allahumma allimul hikmah. Oh Allah, grant him hikmah. Some say hikmah means knowledge and the ability to act upon it. Some say it's a deep understanding. These are the du'as that we need to make for our children. Because if we're going into Jannatul Firdaus and our children are not there, what kind of happiness is that? We must ensure, this is why our maktab system is so important.
Only 1 or 2% go to Darul Ulooms. The rest go to Maktab. And even there we are now looking for 1-hour solutions, drive-in solutions. Allahu Akbar. Those ulama who are teaching in Maktab, that's the army now that is safeguarding your children to make sure that they are with you in Jannatul Firdaus. If that line of defense goes, then people are going to turn to Google. In fact, worse than Google, I don't have time, but I would prove to you what ChatGPT can do now. ChatGPT can teach ulama tajweed. That's how far it's gone. And when the Chinese get into it with DeepSeek, that is another level of action. You may not be aware of it, but I read about it, I stay in touch with it, because those are the issues that the young generation is facing. And the core issue to save them is that, number one, connection with ulama, and most importantly, connection with the Holy Quran. This masjid should be full at Tarawih time. Not just for 1 or 2 rozas and back again at the other end for Khatmul Quran. It should be full listening to the Quran. Allah Rabbul Alameen has blessed us, mashallah, with so many huffaz. May Allah Rabbul Alameen grant us the ability to find clarity in an age of confusion. Understand that hablun mamdudum minas sama, that rope which is dangling down for us to capture, that we keep hold of it steadfast, inshallah, then that is good news for us, as the hadith, as Shurahil al-Khuzai says, that the good news is that one end of that rope is in the possession of Allah, and the other end of that rope is in your possession. If you hold on to it, that is a firm grip that you need to have to safeguard yourself and safeguard our children. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, Jazakallah. Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to bring these points into our life, especially at the age of, in the era of confusion. Jazakallah. I'd like to request the Mufti Shabir Sahib to come forward. Brothers, the characteristics come forward, is it, inshallah? Over. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، حفاظ قرآن، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان کے مضامین کے اندر 3 عظیم الشان نعمتیں ہیں. ایک کعبۃ اللہ ہے، جہاں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہی رہتی ہے، 120 رحمتیں. اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں بھی رحمتوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے. یہ 2 رحمتیں تو وہ رحمتیں ہیں کہ جن کو اللہ پاک جن سعادت مند شخصوں کو وہاں پہنچا دے اور اپنے آنکھوں سے ان 2 نعمتوں میں سے کسی ایک کی زیارت کرے، الحمدللہ. اور تیسری جو نعمت ہے وہ ہے قرآن پاک. جیسی رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، روضہ مبارکہ پر صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں جب بندہ قرآن پاک سے عشق پیدا کر کے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے اتنا مقرب بندہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس کے لیے ہمیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ ہم حرمین شریف میں جائیں گے وہاں یہ نعمت ملے گی، تو بے شک وہاں جو پہنچ جائے گا وہاں نعمت مل جائے گی۔ لیکن قرآن مجید جن کے بارے میں ابھی مولانا چاندیہ صاحب دامت برکاتہم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اللہ کرے جن حفاظ و قرآن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور تمام مسلمان جن کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، ہم کو اس نعمت کی قدر ہو جائے اور صحیح معنی کے اندر قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے اور جو عشق ہونا چاہیے، اللہ نصیب فرما دے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بڑے بڑے اچھے اچھے مضامین ہیں قرآن پاک کے اوپر۔ ایک زمانے میں ان پر اس کا غلبہ ہوا تھا کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، تو مسلسل انہوں نے اس پر بیانات شروع کیے تھے۔ وصیت العرفان وہ زمانے میں نکلتا تھا، ان وصیت العرفان کے اندر حضرت کے مضامین مسلسل چھپتے رہے، تو بہت متوجہ کیا لوگوں کو، اور فرمایا کہ لوگوں نے قرآن پاک کو اتنا چھوڑ رکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو قرب الہی کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی ہمارا قرآن مجید کے متعلق اتنا نظریہ نیچے آ چکا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہم قرب الہی کا اور تقرب الہی کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ اس لیے حضرت نے بہت توجہ کے ساتھ اپنے مریدین کو، تمام مسلمانوں کو متوجہ کرنا شروع کیا، اور مسلسل بیانات بمبئی میں قیام تھا اس زمانے میں، حضرت نے بیان دینا شروع کیا، تو اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ والے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، جن کا بار بار نام بھی ہم نے سنا، ان کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، اور عجیب و غریب اللہ پاک نے ان کو موت عطا فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے قبر پر پھول تو کیا چڑھو گے، مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے، اور ہوا بھی ایسے ہی اللہ نے قلندر کو جو موت عطا فرمائی، حرمین شریفین کی زیارت کے جا رہے تھے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے، ان کے روح مبارک کے بکرول ہر رحمت نازل فرمائے۔ تو بہرحال ان کے مضامین کا آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو بہت ہی بصیرت آموز مضامین ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور حفاظ و قرآن جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، الفاظ کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ تو بڑی سعادت مند ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کے بعد پھر ان کی زندگی کے اندر قرآن مجید کے اثرات نہ آئیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن مجید کے دو حق حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ بیان فرمائے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے دو مقصد ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی مقصود کے درجے میں ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا یہ بھی مقصود کے درجے میں ہے، اور دونوں مقصود ہیں۔ جس کی زندگی کے اندر دونوں چیزیں آ گئی ہیں تو بڑا کامل ترین انسان انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں فضائل قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید میں حضرت شاہ رحمۃ اللہ بیان فرمائے بہت ساری حدیث ہیں، الحمدللہ تعلیم کے ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارا ہاتھ میں فضائل قرآن مجید ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں۔ لہذا جن حفاظ قرآن کو اللہ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے چن لیا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ماشاءاللہ مردوں کے اندر بھی ہے، بھائیوں کے اندر بھی حفاظ قرآن ہے، اور مسرات کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھی، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ساری صحابیات تھیں، اور آج بھی الحمدللہ اس سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بہت بڑی سعادت مندی ہے مردوں کے لیے بھی، مستورات کے لیے بھی، کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قرآن پاک سے جیسا تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ جیسا عشق ہونا چاہیے، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور امت کو اللہ عطا فرما دے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے علماء کی مجلس کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ آج میں نے بہت غور کیا کہ آج امت کیوں پریشان ہے، امت کے اندر ذلت کیوں آ رہی ہے۔ تو حضرت نے جو وجوہات بیان فرمائے تھے ان سے ایک وجہ بیان فرمائی تھی کہ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے نتیجے میں آج امت ذلیل ہو رہی ہے، ترک قرآن کے نتیجے کے اندر امت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ تو قرآن اور سنت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بھی، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا،
فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہوں گی، ضلالت و گمراہی کے نہ معلوم کیا کیا اسکیمیں بنائی جا رہی ہوں گی، کہیں بھی پہنچ جائے، جس کے ہاتھ میں قرآن اور سنت ہے انشاءاللہ وہ نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی جگہ چلا جائے انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضلالت و گمراہی کے پھندے میں نہیں آئے گا، کسی کی بات کے اندر نہیں آئے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ استمساک بالقرآن اور استمساک بالسنہ ہو، شرط یہ ہے صحیح معنی کے اندر۔ تو صحیح معنی کے اندر اگر قرآن پاک سے تعلق ہے تو رب الجلال اس کی ایسی حفاظت فرمائیں گے، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی اور اس کی ذات کی، کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حفاظ قرآن صحیح معنی کے اندر اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن سے صحیح تعلق پیدا فرمائیں۔ قرآن مجید کے بارے میں تو بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار۔ یعنی قرآن شافع و مشفع ہے۔ قرآن مجید سے جس نے تعلق پیدا کر دیا اور قرآن مجید کو جس نے اپنے سینے میں لگا کر اس کے ساتھ زندگی وابستہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن مجید اس کے حق میں ایسا شافع بنے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے چھوٹے بچہ جو کبھی ضد پر آ جاتا ہے ایسا ضد کرے گا کہ اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت سے ایسا مچل کر اپنے صاحب قرآن کے لیے شفاعت کرے گا کہ رب الجلال اس کی شفاعت یقیناً قبول فرمائیں گے۔ القرآن شافع مشفع و ماحل مصدق، اور ایسا جھگڑے گا کہ اس اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر کہ اس کے جھگڑے کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس کے بارے میں اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور کس کے بارے میں جھگڑنا شروع کرے گا؟ جس نے قرآن پاک سے صحیح تعلق قائم کیا ہو، تلاوت کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، خدمت کے اعتبار سے بھی، نشر کے اعتبار سے بھی، خادم قرآن بھی بنا ہو، ناشر قرآن بھی بنا ہو، عامل قرآن بھی بنا ہو، اور تالی قرآن، حامل قرآن بھی بنا ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن مجید اس کے لیے شافع بنے گا۔ اور خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہوا تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوگا۔ وقال رسول یا رب ان قوم هذا القرآن مہجورا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہ کرے ہمارے بارے میں یہ نہ فرمائے کہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہذا قرآن پاک جو ہم کو ملا ہے اس کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، قرآن مجید کو جو شخص اپنا آگے رکھے گا ہر اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے ہو اور عمل کے اعتبار سے ہو، اس کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہو، تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید کو جنت میں پہنچائے گا، قائد الی الجنہ بنے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار، اور جو قرآن مجید کو اپنے پیچھے ڈال دے گا، نہ تلاوت ہے، نہ عمل ہے، نہ کوئی توجہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی عشق کی باتیں ہیں، اپنے پیچھے ڈال رکھا ہے، اور قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہیں، حالانکہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ قرآن مجید بھول جائے انسان، تو اس کے بارے کے اندر بڑی شدید وعید آئی ہے۔ جہاں ایک طرف قرآن مجید ہمارے شافع بننے والا ہے، خدا نہ خواستہ قرآن پاک سے بے اعتنائی کی اور قرآن پاک کی طرف بے توجہی بڑھتی ہے، تو اس بے توجہی کے نتیجے میں اگر قرآن مجید ہمارے سینے سے نکل گیا تو خدا نہ کرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے عرضت علیہ اجور امتی، میرے سامنے میری امت کے اعمال کے اجر بھی پیش کیے گئے، تو حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد، یعنی بڑے بڑے عمل بھی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے عمل، مسجد میں چھوٹا سا کچرا پڑا ہوا ہے، ربش پڑا ہوا ہے، ایک انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا کر باہر ڈال دیا، اپنے پاکٹ میں رکھ دیا، مطلب کہ مسجد کو کلین کر دیا، تو یہ چھوٹا سا عمل اس کا کیا اجر ہے یہ بھی مجھ کو بتایا گیا۔ لہذا مومن کا کوئی اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اگر مومن سبحان اللہ بھی کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عرضت علیہ ذنوب امتی، اسی طرح میرے سامنے میری امت کے جو گناہ ہوئے پیش کیے گئے، فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ القرآن او آیۃ اوتیہا ثم ترکہا ونسیہا، او کما قال علیہ السلام، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ میرے سامنے پیش نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے جس کو قرآن مجید کی ایک آیت دی ہو، ایک سورت دی ہو۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، جو حافظ قرآن وہ تو ہیں یقیناً، ان کو تو پورے قرآن کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو حافظ قرآن باقاعدہ جن کو ہم حافظ کہتے ہیں وہ بن نہیں سکے، اتفاق 10 پارے پڑھ لیے تھے، یاد کر لیے تھے، بعد میں چھوٹ گیا کسی وجہ سے، 20 پارے یاد کر لیے تھے، بعد میں چھوٹ گیا،
یا چلیے سورہ یاسین شریف یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جتنا ہم کو یاد ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ جن کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ناظرہ پڑھتے رہیں۔ خدا نہ خاصہ اگر وہ بھی چھوڑ دیں اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ناظرہ پڑھنے کے قابل نہ رہے تو بھی اس میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا جن کو جتنا بھی قرآن دیا گیا ہو اس کے لیے ضروری ہے، قرآن مجید کا حافظ بننا لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن مجید کا جب حافظ بن چکا ہے تو حافظ بننے کے بعد اس کا یاد رکھنا فرض عین ہے۔ اس لیے اس کو یاد رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، رات دن اس کی فکر میں رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جس کو جتنا بھی قرآن یاد ہے، جتنا بھی قرآن یاد ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان صورتوں کو ریپیٹ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، پڑھتا رہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور جس کو پورا قرآن مل گیا ہو الحمدللہ صبح، وہ تو بالکل اللہ صاحب قرآن ہے، وہ تو حامل قرآن ہے۔ لہذا فرماتے کہ جس کو قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت دی گئی ہو پھر اس کو بھول گیا ہو، اس سے بڑھ کر میرے سامنے کوئی گناہ پیش نہیں کیا گیا۔ شرک تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن شرک کے بعد جو گناہ میرے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حفاظ قرآن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لائے، اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور جس کو جتنا بھی قرآن یاد ہے دیکھ کر آتا ہو تو دیکھ کر بھی پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک کو ترک نہ کرے، کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرنے پائے کہ جس دن ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ اللہ پاک کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان اور قرآن تو دونوں بالکل لازم ملزوم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہذا قرآن پاک رمضان کے اندر تو رات دن تلاوت اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح تعلق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم تو اصل میں بات سننا ہے، مفتی شبیر صاحب کی دامت برکات ان کی، وہ اپنے ملفوظات عالیت ہم کو نوازیں گے۔ اللہ تعالی حضرت کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور مولانا چاندیہ صاحب نے بھی جو باتیں کہی ہیں اللہ پاک ان پر بھی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابرار وہاں سے قرآن شریف لے لو اور وہ لے لو، وہ لے لیں آپ جب تشریف لیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ مولوی چاندیہ نے جو حدیث پڑھی تھی نا، وہ حدیث عوان علی اور وہ مانجا بھی فضل کا، اس میں ترمذی میں نکالو اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہاں ہے ترمذی شریف؟ اچھا، رکھنا چاہیے مسجد میں بھائی، سیاہ ستہ ہے، کبت رکھنی چاہیے۔ حدیث عور عن علی، جو حدیث آپ نے پڑھی تھی نا، حبل اللہ المتین، من قال به صدق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کتنے بجے؟ سوا سے، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمود ہمارے چاندیہ صاحب نے تو پوری دنیا نمٹ کر ہمارے سامنے رکھ دی حالات، پھر ماشاءاللہ حضرت کا بیان تو دیکھیے۔ آج کا جو جمع ہونا ہے اس کا اصل مقصد حفاظ کرام ہے، اور حفاظ کرام پر کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ جیسے حفاظ کرام پر ذمہ داریاں ہیں، ہر کلمہ گو پر ذمہ داری ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور حضرت سے مشورہ بھی ہوا تھا ہمارا اس دن کہ حفاظ کو کس بات پر ہم ترغیب دیں، تو ہمارا مشورہ یہی ہوا کہ بھئی اصل چیز قرآن کریم تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم نمونہ بنے دوسروں کے لیے۔ کیا بنے؟ نمونہ۔ اسی لیے مولانا محمود صاحب نے ہمیں ایک لفظ بتایا، حکمہ۔ حکمہ بعد میں انشاءاللہ اس کو روپنے مجھے پاس رکھو، پھر میں پوچھوں۔ حکمہ کا جو لفظ ہے
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحکمہ. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اس کے بہت سے مقاصد خود قرآن میں ہیں، خود قرآن کریم میں. کاش مولوی ابرار اس کو جمع کرے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کیا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ ایک مقصد ہوا. پھر یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. خیر، ہدی للمتقین. اچھا آگے چلیے، سورۃ آل عمران شروع کرو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. پھر کیا ہے؟ ہدی للناس وانزل الفرقان. یعنی قرآن کریم کو اللہ پاک نے جو اتارا، مقصد کیا ہے؟ تلاوت بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے اللہ کا جتنا قرب ملے گا اور کسی عمل سے نہیں ملتا. سب سے زیادہ قرب حدیث میں ہے وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ. سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس سے ملے گا جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، وہ قرآن کریم ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تلاوت بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن اتارا کیوں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ خود قرآن کریم میں ہے. اور اگر ہم اس تفصیل میں جائیں تو ہمیں گھنٹوں چاہیے. میں نے صرف آپ کو مثال دی. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کیا مقصد؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ تمام مقاصد قرآن کے خود قرآن نے بیان کیے ہیں. نہ تو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے نہ اس طرف، قرآن کریم میں. اس لیے بعض مفسرین نے اس پر تفسیر کی کتابیں لکھی ہے. تفسیر آیات البعض بالبعض. اس لیے مفسر کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو سمجھنا ہو تو دیگر آیات کو دیکھے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے. سورہ یوسف پر آئی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہر جگہ آپ کو ملے گا ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سی قرآن کریم کے نزول کی حکمت ہے خود اللہ پاک نے بیان کی ہے، اور میں حکمت پر بھی آؤں گا. ابن عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی ہے. مولانا بتا رہے تھے نا 2 دفعہ. ایک تو ابن عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ جبرائیل کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ جبرائیل. 2 دفعہ دیکھا. ان کی اصلی شکل میں نہیں. ہاں، جبرائیل کو اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 دفعہ دیکھا ہے. ان کا پر جو ہے نا پورے افق کو گھیرا ہوا تھا، آدمی گر جائے گا، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن وہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں تھے، اور ابن عباس نے ان کو دیکھا ہے. محدثین فرماتے ایک تو حدیث جبرائیل ہے. یہ تو بہت سے صحابہ کرام موجود تھے. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعار علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد حتى جلس الى النبي علیہ السلام فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. مشہور حدیث ہے. اس کو حدیث و احسان بھی کہتے ہیں، حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں.
کاش اللہ پاک ہمیں اس کا کچھ حصہ دے دیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور ان تخشى اللہ کانک تراہ. ہماری عبادت تو ایسی ہی ہے، ٹوٹی بوڑھی، وہ ٹوٹی بوڑھی بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی نمازوں کو جب ہم دیکھیں تو ہم تو زیرو ہے، زیرو. شد المیزر ایقظ اہلہ، روایات بھری ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا، اور کیا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں نظام ہی عجیب ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا عمل اخیری عشرے میں بڑھ جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے جب اخیری عشرہ آتا تھا شد المیزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور پوری رات حتی یفوتنا الفلاح. یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوا کہ تراویح میں سحری چھوٹ گئی. ایک دفعہ یہ سنت ہم نے ادا نہیں کی. ہمارا دعویٰ ہے کبھی ایسا ہوا کہ لمبی اتنی تراویح پڑی گئی کہ خطرہ ہوا کہ سحری چھوٹ جائے. حدیث میں یہ بھی تو سنت ہے. صحابی فرماتے حضور علیہ السلام نے پوری رات قیام کیا حتیٰ کہ ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ہماری سحری آج گئی. سحری جو نہیں جائے گی لیکن ہماری شاید حلیم چلی جائے. کبھی حلیم بنتی ہے نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا عمل، صحابہ کرام کا قیام. رمضان کا مہینہ تو قیام کا ہے، رمضان کا مہینہ سونے کا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے. اب حرم جاتے ہیں، امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی رمضان عواما مدیدہ بصحت وعافیہ. اللہ رمضان بار 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 آئے. کیوں؟ سیزن کا مہینہ ہے، اس میں آدمی اپنے اللہ پاک کو خوش کر سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا حضور علیہ السلام کا عمل اخیری عشرے میں قرآن کریم، پوری رات قرآن کریم. صحابہ کے اور فضائل کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، جیسے نفر اللہ مرکزہ نے بہت سے فضائل رمضان میں لکھا ہے ایک رات میں ہم پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن. اور یہ میری اور آپ کی جرا یعلمون تعلمون نہیں جا صحابہ کا پڑھنا. اور اللہ مجھے بھی معاف کرے، جوانی میں مجھے بھی شوق تھا تیز پڑھنے کا، لیکن قرآن ورتل القرآن ترتیلا، اس کو محبت سے قرآن کریم پڑھا جائے. اور آخر عشرے میں تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. میں گئی دفعہ کہ چاہوں گا ہماری یہاں عجیب چل پڑا ہے کہ پہلے سوا پارہ پڑھیں گے 16 تک، اور 16 کے بعد پھر پڑھیں گے 1 پارہ. جب اخیری عشرہ آئے گا تو 1 پارہ، پھر جب 26-27 آئے گی اللہ اکبر آدھا پارہ، پھر اس کے بعد 27 کو والضحیٰ والیل سجا، اور پھر دوسرے دن الرحمن علم القرآن کا نزل اللہ اکبر. یہ کیا محبت ہے قرآن سے. اگر قرآن کریم ختم ہو چکا تو دوسرے دن میں اتنا پڑھو جو اسے پہلے پڑھتے تھے. یہ قرآن کریم سے محبت ہمیں ہونی چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا ہے اس کا مقصد ہے، اور یہ مقصد خود قرآن کریم کی آیات میں آپ کو ملے گا. اور میں جو آج بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے حفاظ ہیں، میں بھی عمل کا کوڑا ہوں، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ایکشن کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے مطابق ہم عمل کریں، دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر حکمت سیکھیں. میں بتاؤں گا حکمت کیا ہے، حکمت سیکھیں. اسی لیے سورۃ الحدید کی آیت ہے، اور عجیب و غریب یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سارا اسے پہلے سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، پھر سورۃ القمر. یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں میرے دوستوں، سمجھنے کے لیے. پڑھنا اپنی جگہ پر کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ سوچئے 70 سال کی اللہ نے ہمیں عمر دی، اور کل قیامت کے دن اللہ میں پوچھ لے کہ میرے کلام میں میں نے کیا کہا تھا. تو زندگی پر الحمدللہ رب العالمین پڑھا، کیا مطلب اہدنا الصراط المستقیم کا؟
زندگی پر تو الحمد للہ کئی وفال ربوں کا بے اصحاب الفیل پڑا. ایک خط آتا ہے نا سوشل سیکیورٹی سے, 10 آدمی کو پوچھتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے, بینیفٹ کہاں سے مل سکتی ہے. آپ سوچئے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے کہ اللہ نے ہمیں کیسا کلام دیا, کیسا کلام اپنی ذات سے نکلا ہوا, اور ہم اس کو سمجھتے نہیں. اس کی موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھتے, دقائق تو بہت دور کی بات ہے, اس کی موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھتے. تو یہ تو من ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مکی بعض سور ہے یہ تو ایک خزانہ ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. سورۃ الواقعہ ہو, سورۃ الرحمن ہو, سورۃ القمر ہو, میں سچ کہتا ہوں اگر آپ اس کا ترجمہ اور معنی سمجھو نا تو آپ رکوع میں ہی نہیں جائیں گے, ایک سورت کے بعد دوسری سورت. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان میں معانی اور حکمت اور کیا کیا رکھا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو اتارا ہے اس کے مقاصد میں بہت بڑا مقصد دل میں نور پیدا کرنا ہے, دل میں جلا پیدا کرنا ہے, ایک دل میں ایک قرآن پیدا کرنی ہے, کرن پیدا کرنا ہے. یہ ہے مقصد قرآن کریم کا. اور میں آج اسی کو چونکہ ہمارے حفاظ ہیں تو ابن عباس کی میں بات کر رہا تھا, حضور علیہ السلام نے ان کو 2 دعائیں دی ہے. 2 دفعہ خود فرماتے میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے. ایک تو حدیث کون سی حدیث ہے جبرائیل, اور دوسری حدیث ایک دفعہ حضور حضرت عباس نے ابن عباس سے کہا جاؤ تو جاؤ نے, آپ علیہ السلام گھیرے اخلاص ہے بچوں کو بیٹھے نا میں دیکھ رہا ہوں اکیلے یہ, اور حضور علیہ السلام دیکھا تھے کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو ابو سے آ کر کہا کہ ابو وہاں تو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بعد میں جائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر دیکھو. ابن عباس اللہ اکبر مفسر قرآن, اور یہ شیعہ ہے نا, شیعہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ابن عباس کو حضرت عمر سے حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تعلق اور محبت اور عشق تھا. بلکہ بہت سی روایات جو ابن عباس نقل کرتے ہیں وہ بواسطہ عمر ہے. سفر میں بھی عمر کے ساتھ ہوتے تھے, خدمت کرتے تھے. آپ دیکھا ہوا من المراتان, ایک دفعہ حضرت ابن عباس سفر میں تھے اور حضرت عباس سے پوچھنے لگے حضرت عمر سے کہ جو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم, یہ کون سی 2 اماں ہے جن کی مرتبت کی. حضرت عمر ذرا ناراض ہوئے. خیر پھر کہہ رہے بھلا مانس تھے میں آج مجھے پوچھو نا, آج تک انہوں نے مجھے پوچھا نہیں اتنے مدت سے. لیکن چونکہ اس میں حفصہ بھی شامل ہے ابن عباس نے ادب کا لحاظ کیا ہے. خیر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, ذرا دیکھ کر آؤ. ایک دفعہ گئے وہاں کو بیٹھا ہوا ہے, دوسری دفعہ گئے کو بیٹھا ہوا ہے, پھر تیسری دفعہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. اور یہ عجیب ہے, آپ کو روایات ملے گی کہ خصوصی حضرات حضور علیہ السلام کی خدمت میں اشابات جاتے تھے, مشورہ ہوتا تھا, تدابیر یہ جنگ کی تدابیر مشورے ہوتے تھے. اور حضرت عمر کے ادب کا کیا کہنے, فرماتے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا, میں بھی تھا, میں بھی وہاں موجود تھا. یہ نہیں کہا کہ آج مفتی اکرام صاحب نے مجھ سے مشورہ لیا, مجھ سے مشورہ لیا. اسی لیے صورت میں آپ پڑھیں گے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو والزینہ والتفاخر والتکاثر, 4 چیزیں. بچپن وہ ہے نا مرزوق کا شعر, بچپن لہو و لعب میں گزرا, یاد ہے آپ کو؟ میں تو ذرا اشعار سے, بچپن لہو و لعب میں گزرتا ہے, کھیلو بچے کو کوئی بھی فٹ بال, تو بس یہ فٹ بال نے تو ہلاک کر دیا امت کو, جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا. کھیلنے سے زیادہ دماغوں میں جو تغلب ہے, تغلب سمجھتے ہو کیا کہیں گے اس کو, بس یہ مصیبت ہے. میں بعد دفعہ میں مسجد سے فجر کے بعد نکلتا ہوں نا تو وہاں بیٹھا کے
تو بڈھے پہلے ایٹلس قورمہ، انہوں نے پہلے ایٹلس قورمہ. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. فقہ بعض محدثین نے تو منع کیا ہے صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک دنیاوی گفتگو کرنا ممنوع ہے. دنیاوی گفتگو یہ تو حضرت کیا بتاؤں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ گئے یا کبھی 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر. اور مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑا فائدہ اٹھایا ہے امت نے ان سے. ہم نے نہیں، انگلینڈ والوں نے. معاف کرنا، وہ بیچارے چاند کے مسئلے میں ذرا یہ مخالف ہو گئے، کوئی بات ہوئی. حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ جو ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، یہ صرف اس نیند سے متعلق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لیٹتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا تو تیرو قبل ان تنام. خیر میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے. کیوں لیٹتے تھے؟ کیا ہے یہاں کتب کی ضرورت ہے. ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ لیٹنا للنزول الى الناسوت بعد العروج الى الملکوت ہے. للنزول الى الناسوت، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، مفتی صاحب نے سمجھ لیں. رات بھر ملائے اعلیٰ میں ہوتے تھے نماز میں پورا. اب اگر ایک دم مخلوق کی طرف آپ نکل آئے تو لوگ دیکھ نہیں سکیں گے وہ نور اور وہ انوار. اور حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کے واقعات جب موجود ہیں، اکابر حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ہے، تو کبھی آپ لے جاتے تھے اور کبھی جو ہے حضرت عائشہ سے گفتگو کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بات کرتے تھے تھوڑی دیر. علامہ بلیاوی نام ہے دیوبند والے، انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کی تکان 2 طرح دور ہوتی ہے. تکان 2 طرح دور ہوتی ہے، کبھی لیٹ کر اور کبھی محبوبہ سے بات کر کے. سمجھ رہے ہو؟ جس کی لولی ڈارلنگ ہو. تو خیر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وقت ذکر اللہ کا ہے، یہ وقت قرآن کریم پڑھنے کا ہے. اور حضور لا یقاس کلامنا علی کلامہ، ہم اپنے کلام کو حضور کے کلام سے تشبیہ نہیں دے سکتے. ایک دفعہ سے بتاتا جاتا ہوں، ایک مولوی صاحب تھے، امام تھے، فجر میں غائب رہتے تھے کافی. اب ظاہر کمیٹی والے کب تک برداشت کریں گے، تو کہا ہوگا. تو اللہ بچائے نعوذ باللہ، کہتے وہ حضور علیہ السلام بھی سوتے رہتے تھے بعض دفعہ. اب علم کی کمی ہے. وہاں تو اللہ کے نبی کو سلایا گیا ایک دفعہ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ قضا نماز کس طرح ادا کر رہی ہے لیلۃ التعریس میں. حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مجھے یاد آتا ہے، وہ امور جو شان نبوت کے منافی نہ تھے وہ نبی سے کرائے گئے، اور وہ امور جو شان نبوت کے منافی تھے صحابہ سے کرائے گئے. خیر میں سے ابن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس نے بھیجا ہوئے بیٹا دیکھ کر آؤ. 2 دفعہ، تیسری دفعہ کہا حضرت کوئی نہیں ہے، ابا کوئی نہیں ہے. چلے حضرت عباس کے. اور میں نے درمیان میں کہا حضور علیہ السلام رات کو کبھی کبھی ابو بکر سے عمر سے مشورہ کرتے تھے. اسی میں وہ ہے نا قرۃ عینی الان اکثر. مہمان آئے تھے، صدیق اکبر نے بچے سے کہا عبد الرحمن سے بھائی خبر دیجیے، کھانا کھلا دینا ان کو. اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، مشورہ تھا، بہت دیر آئے، کھانا یوں ہی پر آئے، مہمان نے کچھ کھایا نہیں. عبد الرحمن بچے گئے، میں تو چھپ گیا کہ ابا اگر مجھے ڈانٹیں گے کہ تو نے کھلایا کیوں نہیں، مشہور حدیث ہے. پھر خیر صدیق نے کہا بھائی گھر والی سے کہا تو نے کھلایا نہیں، ام رومان سے کیوں کھلایا نہیں. کبھی ہم نے تو بہت کہا، مہمان نے کہا جب تک مہمان نہیں آتا ہم کھائیں گے نہیں. ہمارے یہاں تو میزبان کا بھی انتظار نہیں اور استاذ کا بھی انتظار نہیں. ہمارے بچے کے بھی ہے نا، امام کہتے ہیں صف میں آگے آ جاؤ استاذ کو. میں ان کو منع کرتا ہوں، دینی امور میں کسی کو ترجیح نہیں دینا ہے، استاد ہو شیخ ہو. آپ اگر صف اول میں آپ زیادہ محتاج ہیں. میں نے کہا دسترخوان پر ترجیح دینا، وہاں تو دیتے نہیں، وہاں خود پہلے بیٹھ جائیں گے. خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے.
حضور علیہ السلام نے کہا آپ آئے نہیں کب سے، میں آپ کے انتظار میں ہوں. کہا میں نے تو 2 دفعہ آدمی کو بھیجا تھا، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا؟ کہا وہ جبرائیل تھے. وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے. یہ 2 دفعہ دیکھا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ان کو اس طرح کی 2 دفعہ دعا دی ہے. ایک دفعہ ادب کی وجہ سے اور ایک دفعہ خدمت کی وجہ سے. ایک دفعہ ادب. کب ادب؟ لیلۃ اس میں مبیت، واقعۃ المبیت میں، جب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں تو وقت ہو جا رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رات کو لیٹتا ہوں. چھوٹے تھے بچے، بہت چھوٹے بھی نہیں، ممیز تھے. اور فقہاء نے اسے لکھا کہ میاں بیوی کہیں سوتے ہو، ممیز بچہ سوئے تو حرج نہیں. وہ تو یہاں آن سیوٹ، انڈیا میں کہاں آن سیوٹ بھائی. تو اس رات اس حدیث سے پتہ نہیں کتنے مسئلے علماء نے مستنبط، 120 مسئلے اس حدیث سے فوائد اور مسئلے مستنبط. حدیث المبیت کیا کہنے اس نبی کے علیہ السلام. یا عمیر امام فعل الغیر سے ابن القاس نے 60 مسئلے اور فوائد مستنبط کیے ہیں. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. کون سی دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد؟ اور میں آپ بتاتا جاتا ہوں، اس کو یاد کر لو، سب کو یاد ہے لیکن عمل نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 سوال کیا قبر میں ہوں گے؟ کتنے سوال؟ 3. رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گے
تاکہ مجھے ثواب ملے۔ تیسری چیز جو حدیث سے معلوم ہے ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ پر درود بھیجو۔ اور چوتھی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ دعا، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے مابین کی دعا رد نہیں۔ اور اس کی آسان شکل 2 رکعت 4 رکعت نماز میں دعا ہے۔ تو خیر یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا۔ اللہم ربی دعوتی تمہ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رضیت باللہ رب۔ میں کہا کرتا ہوں خاص کر ہمارے علماء کے اختلاف کو کہ بھئی اختلاف نہ کرو۔ قبر میں تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں تو دیوبندی تھا تو بریلوی تھا، قبر میں کیا پوچھیں گے کہ بھئی تیرا رب کون ہے، اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا ہے، یہ اللہ پاک پوچھیں گے تو کس مذہب پر چلتا تھا۔ خیر میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ، ایک تو اس میں حضور علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے تو ابن عباس چھوٹے بچے تھے، دیکھتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو رہا، وہ سوتے نہیں تھے، وہ دیکھتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یہ کیا، کس طرح وضو کیا، سب اس میں موجود ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے کان پکڑ کر ان کو دائیں طرف کیا۔ کیا بتائیں، معلوم ہوا عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب وہ حضور نے علیہ السلام نے ان کو ساتھ ساتھ کرا کیا تو پیچھے ہو گئے۔ نماز کے بعد حضور نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ بھائی تو میں نے تجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن عباس اللہ کے رسول کے ساتھ کراؤ، یہ کیا ہوا ادب۔ اور ایک دفعہ آپ نے سب استنجے کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے وہاں پانی رکھ دیا، یہ خدمت حضور نے اس وقت ان کو جو دعا دی ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حفاظ کو خاص طور پر نصیحت یہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن ایک ذمہ داری چاہتا ہے، وہ تو ہے کہ آپ کو یاد ہو۔ موسیٰ نے بتا دیا بہت بڑا گناہ ہوگا اگر بے اعتنائی برتی قرآن سے اور بھول گیا، بے اعتنائی ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہمیں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ یہ قرآن اس لیے اترا ہے والذی نزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اندر کی تاریکی ختم ہو اور نور پیدا ہو۔ اور حضور علیہ السلام تہجد میں اللہم اجعلنی نورا، عینی نورا، بصری نورا، اذنی نورا، مکھی، ایک ایک عضو اللہ میرا نور بنا دے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک نور پیدا ہو جائے۔ اور قرآن کی بہت سی آیات، ابھی میرے وقت نہیں، میں آپ کو سورہ حدید بتاتا اوپر سے کیا شروع ہو رہا اور اللہ پاک کہاں پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے حفاظ کے لیے۔ اور پھر دوسری بات والذی بعث فی الأمین رسولا یتلو علیہم، پہلا وظیفہ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مولانا نے بھی بتایا حکمت یہ ہے کہ آپ اسوہ نبی علیہ السلام کا نمونہ بنو، یہ حکمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح، یہ بنو۔ اور پھر اپنے قلب کا تزکیہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ دیکھو بھائی، حفاظ ہم لوگ یہاں شروع کے حفاظ ہیں، شروع کے نا جتنے بھی حفاظ ہیں، ابھی تو یہ سمجھئے کہ ہمارا دور شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیوں تک لوگ آئیں گے، ان کے لیے ہمیں نمونہ بننا ہے۔ اس لیے میں نے کل وہاں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ ایک طرح کی ایموٹی ہے، اور یہ خرچ جان اور مال دونوں۔ اور پھر اللہ کے فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جو شروع میں آئے اور شروع کی جو حفاظ ہے، اگر وہ آئندہ بچوں کو جو حافظ ہو رہے ان کے لیے نمونہ نہ بنے، صرف حفظ کر لیا، داڑھی کا ٹھکانہ نہیں ہے، لباس کا ٹھکانہ نہیں، نماز کا ٹھکانہ نہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا ٹھکانہ نہیں، تو جو بعد میں آئیں گے ہم سے کیا سبق لیں گے؟ تو اس لیے حفاظ کرام کو خصوصیت، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اور کہ بھائی ہم حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس سلسلے حفظ کو قیامت تک ہماری نسلوں میں قائم رکھے، قیامت تک قائم رکھے۔ اور آپ حضرات میں سے ہر ایک نیت کرو، کوئی مشکل نہیں۔ 70 سال کا بڈھا بھی حفظ کرتا ہے، 70 سال کی بڈھی بھی حفظ کرتی ہے۔ آپ جائیے انٹرنیٹ پر، کتنے آپ کو ملیں گے۔ اب نیت کرو، 2 آیت، 3 آیت، ضروری نہیں کہ آپ زیادہ یاد کرو، اس کو یاد کرو، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ حفاظ کے زمرے میں ہمارا شرف فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ماشاءاللہ نظام کیا ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جنہوں نے کھانے کا بھی نظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کی روزی میں، رزق میں، ہر شے میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی معمولات آپ دیکھیں، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی برحق ہے۔ کسی کا کھانا کھایا، قال اطعمکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ کے نبی دعا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا یاد آ گئے، وہ اذان دیتے تھے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ماشاءاللہ یہ اذان بھی مولانا مجھے واقعی اذان کے وقت یاد آ گئے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مؤذن کی جو فضیلتیں ہیں، آپ یعنی المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اور شجر حجر مدر سب کل قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے ہمارے ملک میں کہ مؤذن کی تنخواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں۔ ان من آخر ما عهد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا۔ اللہ ان مؤذنین کی نسل کو قبول فرمائے۔ After the Isha Salah, food has been arranged in the madrasa halls, especially those who took part are requested to take part in the food in the madrasa hall after the Salah. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. The collection today has been for Imdad Foundation. This is a UK registered charity which is working especially in Pakistan. Brothers are kindly requested to donate generously with the zakat, sadaqah and lillah. The Isha Salah from tomorrow till Friday will be at 7:50.